अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पीके डॉट नेट और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। आज हम बात करेंगे ख़वातीन पे घरेलू तशद्दुद के हवाले से, उसके मुहर्रिकात के हवाले से, उसके सद्देबाप के लिए जो हुकूमती और हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से जो इक़दामात किए गए हैं उसके हवाले से। और इस वेबिनार में मुझे मेरी को-होस्ट होंगी मिस रुबीना शाहीन, जो कि वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ़िसर हैं और तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से घरेलू तशद्दुद के हवाले से काम कर रही हैं और आपका ताल्लुक आसमा जहांगीर लीगल एड सेल एजीएचएस से है। हमारे साथ इस हाँ जो जी। गुफ्तगू होगी उसमें शिरकत करेंगी अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी हैं और इन्होंने जो 2016 का जो वुमेन पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट था, उसमें बहुत कलीदी किरदार अदा किया था उसको पास कराने में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी उम्मे लैला, जो कि एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं होम नेट पाकिस्तान की, और ये भी बहुत अरसे से, एक तवील अरसे से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और ख़ास तौर पे होम बेस्ड वर्कर्स पे जो वायलेंस किया जाता है और उसकी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है इन पे, उस पे बात करती हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी आलिया मलिक साहिबा, वो तकरीबन 24 साल से एजीएचएस के साथ एसोसिएटेड हैं और बहुत सीनियर पार्टनर है एजीएचएस की। और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो कवानीन हैं और उससे जो ख़वातीन मुतासिर होती हैं, उनको जो मुआवनत, कानूनी मुआवनत फ़राहम की जाती है, उसको वो देखती हैं। हमारे साथ रिशा मदनान साहिबा होंगी, जो कि सैप की मेंबर हैं और वो काफ़ी अरसे से जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो की जो के हवाले से काम कर रही हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में, और इस हवाले से काफ़ी वसी जो है तजुर्बा रखती हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है मुनीज़ा भट्ट साहिबा भी शिरकत करेंगी, जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, जो कि पंजाब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट जो 2016 था उसके बाद वजूद में आया मुल्तान में, और वो एक वाहिद अदारा है जो कि इस टाइम काम कर रहा है। वो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगी थोड़ी देर में। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अज़मा बुखारी साहिबा से। अब मिस अज़मा बुखारी, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये कि हमने देखा है कि जो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है और ख़ास तौर पे जो घरेलू तशद्दुद है, वो एक बहुत संगीन मसला है और उसकी हम संगीनियत का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि तकरीबन हर खातून डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे मुतासिर होती है। लेकिन हमने देखा है जो हमारी सियासी जमातें हैं, वो इस मसले को उस तरह से हम कहते हैं कि पज़ीराई नहीं देती या उसको उस तरह से उसकी सीरियसनेस पे बात नहीं करती जो कि इसका हक है। जी शुक्रिया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। मुझे 20 साल हो गए इसी टॉपिक पे बात करते हुए। चंद छोटे छोटे हमने कदम लिए हैं इन 20 सालों में, लेकिन अभी भी हमारी मंजिल बहुत दूर है। और ये कहना कि सियासी जमातें इसको सीरियस नहीं लेती थी, ये बात आपकी दुरुस्त है। 2002 में जब वही जो मुशर्रफ साहब की असम्बली थी, उसमें पहली दफा डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया पंजाब असम्बली के अंदर। और उस वक्त भी पंजाब असम्बली की तमाम जो मेंबरान हैं, ऑपोजिशन मेंबरान, उन्होंने बगैर किसी पार्टी एफिलिएशन के उस बिल को सपोर्ट किया। और उस वक्त जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस का बिल बहुत बड़ा एक अनहोनी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कोई इशू है। सो हमें 10 साल लगे ये इस्टेब्लिश करने में कि डोमेस्टिक वायलेंस एक इशू है। उस वक्त 2002 वाली असेंबली में मुझे याद है लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे कि ये क्या करने लगी हैं आप औरतें, आप घरों में मुदाखलत कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस कोई इशू नहीं होता, ये मियां बीवी के बीच की बात होती है। वायलेंस जो है वो मियां बीवी के बीच की बात थी उन दिनों तक। लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता और खास तौर पे सिविल सोसाइटी, मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, उम्मे लैला है या बाकी खवातीन हैं, मुनीज़ें हैं, इन सब के साथ हमने ये स्ट्रगल लड़ी है। और हम सिर्फ जो है वो 2002 का बिल हम पास नहीं करा सके असेंबली के अंदर, और वो मर्दों की बहुत ज्यादा मुखालफत की वजह से, उसमें मेरी पार्टी के लोग भी शामिल थे, वो पास नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद डिस्कशन जरूर शुरू हुआ और हमें ये स्टैब्लिश करना पड़ा, ये कहना पड़ा, बताना पड़ा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक इशू है और ये मियां बीवी के बीच की बात नहीं होती है। इसके अंदर स्टेट का और सोसाइटी का उतना ही रोल है जितना बाकी क्राइम्स के अंदर हो सकता है। सो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट हमने पास किया, जिसके बाद हमें वॉक सेंटर्स जो है वो बनाने थे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, और उसमें एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर ऑलरेडी मुल्तान में बना भी।
جس کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سسکیاں لے رہا ہے، اور جو اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا تھا وہ نہیں ہو سکا. اور اس میں میں چونکہ فوکل پرسن تھی اس بل کے حوالے سے، سو بہت کچھ بھگتا ہم نے، بہت گالیاں بھی سنی، ابھی بہت کرٹیسزم بھی ہمارے پہ ہوا، ہمیں بھی بیرونی ایجنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا جو الزامات بھی لگے ہمارے اوپر. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک کرائم ہے، اور جو یہ کرائم کرے گا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کے اوپر ہم نے اس کو بہت آگے جا کے ڈومیسٹک وائلنس کو ہم نے ڈیفائن کیا، جس میں فزیکل وائلنس بھی تھا، جس میں سائیکولوجیکل وائلنس بھی تھا، جس میں وائلنس کی مختلف شکلیں. میرا ایک سوال ہے، چاہے آپ کی جماعت ہو یا کوئی اور دوسری سیاسی جماعت ہو، وہ خواتین کے حوالے سے جو تشدد کا بل آتا ہے اس کی عمل درآمد اس کا ہونا ہو یا اس کی قانون سازی ہو، مطلب ابھی بھی جو آپ نے حوالہ دیا ہے جن سینٹر کا، بالکل یہ کام ہو رہا تھا، لیکن آپ کی بقول وہ ایک جگہ پہ اس کو وہ اتنا پھل پھول نہیں سکا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی نمایاں کارکردگی سامنے نہیں آتی. جیسا کہ آپ کی جماعت کو تو ایک خاتون لیڈ کر رہی ہیں اور بڑی بہادر خاتون لیڈ کر رہی ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حکمت عملی خواتین کے حوالے سے کوئی منشور یا کوئی جو ایجنڈا ہے کہ کیا اس میں کوئی خواتین پہ ہونے والے تشدد کے حوالے سے کوئی لایا عمل ہے؟ دیکھیے میں یہاں پر پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں. میں ایز اے خاتون، ایز اے پارلیمنٹیرین، میں یہاں پر جو سچ ہے اس کو بات کرنے کی کوشش کروں گی. اور وہ یہ ہے کہ یقیناً خواتین کے اوپر جب بات آتی ہے تو مذہب بھی ہمارا خطرے میں آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ہماری جو سوشل ہماری ویلیوز ہیں وہ بھی خطرے میں چلی جاتی ہیں. جب یہاں آپ خاتون کے بارے میں اس کے کسی ایشو کے بارے میں بات کریں تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس میں لیکن یہ ضرور آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو. اس وقت آپ کو یاد ہوگا جتنا اپرور ہوا تھا خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز، جو مذہبی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی طرف سے اس بل کے حوالے سے. اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اس تیزی سے اس بل پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے جو اس کی اسپرٹ تھی اور جس تیزی سے اس کو ہونا تھا. لیکن اس کے باوجود جو وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر، جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک سینٹر بنایا تھا ہم نے، اور ہماری اگلا لاہے عمل یہی تھا کہ ہمیں اس کو 2018 کے الیکشن میں اگر پنجاب میں حکومت بنتی تو ہمیں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، ہمارے منشور کا حصہ بھی تھا، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہم نے اس سینٹر کو لے کے جانا تھا اور لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کہ عورت کے اوپر تشدد ہونا میاں بیوی کا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، اسٹیٹ اس کی وارث ہوتی ہے. آپ کو سب سے زیادہ وہ جو پرابلم تھا وہ چپ کے اوپر تھا. وہ جو چپ ہم نے کہی تھی کہ جو ایک اسپیسیفک چپ ہوا کرے گی جو اس شخص کو، جو عورت کو جو ہے وہ ٹارچر کرتا ہے، اس کو عورت سے دور رکھنے کے لیے، اس چپ کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا گیا، وہ کون کون سا اسرائیلی ایجنڈا تھا اور پتہ نہیں کون کون سا ایجنڈا تھا. وہ بریسلیٹ جو ہے وہ بہت بڑی توہین ہو جائے گی مرد کا. عورت کو مارنا توہین نہیں ہوتی، لیکن وہ بریسلیٹ پہن لینا مرد کی توہین تھی. ہم نے اس کو چینج کر کے یہاں تک کر دیا کہ اچھا بھائی ہاتھ میں نہ پہنو، پیر میں پہن لو، لیکن یہ پہننی تو پڑے گی چونکہ عورت کو کے اسپیسیفک ایک اس کے قریب جانا ایک مخصوص جو ہے وہ اس فاصلے سے اس عورت کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور لیکن اس کے اوپر میں پھر سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت دور ہے، ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، ابھی میں بہت محنت کرنے کی ابھی بہت. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 4 سالوں میں میں نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کے اوپر یا ان کے ایشوز کے اوپر میں، بلکہ سیلریز بند رہی ہیں ان بیچاریوں کی، بہت پتہ نہیں کتنے سال تک ان کی سیلریز بھی جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہو سکی. میں نے کوئی بات نہیں سنی، نہ میں نے کوئی ایفرٹ دیکھی ہے، نہ میں نے اس کو آگے لے جانے کے بارے میں بات کی ہے. پناہ گاہیں آپ نے بنا لی، بہت اچھا کیا آپ نے پناہ گاہیں جن کے لیے بھی بنائی، بٹ وہ عورت جو گھر سے نکال دی جاتی ہے مار کے، اس کو بھی پناہ گاہ کی ضرورت ہے. اس کی پناہ گاہ کا خیال کون کرے گا اگر اسٹیٹ نہیں کرے گی تو؟ یہ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری منزل بہت دور ہے، ابھی ہمیں بہت ساری محنت اور بہت ساری لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر کمٹمنٹ ہے. ہم نہیں تو اپنی بچیوں تک تو کچھ بہتر پاکستان یا پنجاب دے کے جانا چاہتے ہیں. لیلا، میرا سوال ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ بہت گراس روٹ پہ جا کر خواتین کے ساتھ کام کرتی ہے. جن خواتین سے آپ کی بات ہوتی ہے تو جو موجودہ قوانین ہیں وہ خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ کتنا سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو کتنا وہ اس سے مستفید ہوتی ہیں؟
میں جس سطح کی خواتین کے ساتھ ہم لوگ ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے وہ بالکل نچلی سطح پر ہے، مائکرو سطح پر ہیں، جن کو تو کوئی نہ سمجھتا ہے، نہ وہ ہڈن ورکرز کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے، نہ وہ لیبر ورک فورس میں آتے ہیں، اور نہ وہ ان کی کہیں رسائی کسی حد تک ہے. تو ان تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایویڈنسز ملتے ہیں، ہمارے پاس اعداد و شمار بھی موجود ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ صرف جنسی سطح پر ان کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے، بلکہ اب تو نئی ٹرینڈز یہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ سائبر ہراسمنٹ کے بھی کیسز ہو رہے ہیں، اور کام کی جگہ پر بھی ان کے ساتھ ہراسگی ہو رہی ہے، اور ان کو گھریلو تشدد اس قسم کا ہو رہا ہے کہ وہ بیچاری خواتین جو گروپس کے اندر کام کر رہی ہیں وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک جی شروع بالکل سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو پیٹریارکل ہمارا نظام رہا ہے جس کو فدر شاہی کہتے ہیں، اس کے اندر جو گھر کے اندر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بالخصوص عورتوں کی جو تربیت کی جاتی ہے، ان کو کنڈیشننگ ایسے کی جاتی ہے کہ بیٹا خاموش رہو، بیٹا صبر کرو، بیٹا خاموش رہو، بات جہاں سے نہ نکلے. تو بچپن سے جب کسی گھرانے کے اندر، کسی گھر کے اندر بچوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے، انسیسٹ ہوتا ہے، وہ بات کو وہاں دبا دیا جاتا ہے. نہ بچی کو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے، نہ ماں اس کے بارے میں بات کرتی ہے، نہ وہ کسی ایسی جگہ پر آتی ہے بات. تو یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور ہم نے اس کو انہیرٹ کیا. تو اس کانٹیکس میں ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بات نہیں کرتی، ایون آپس میں بھی نہیں بات کرتی. لیکن جب آپ ان کے ساتھ ان کا ٹرسٹ کا لیول بلڈ آن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کا ڈومیسٹک وائلنس انہوں نے فیس کیا ہے اپنی زندگیوں میں یہاں تک بالکل آنے کے لیے، اور وہ بچپن سے شروع ہوتے ہیں. سو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، مجھے اجازت دیجیے آپ 2-3 منٹ اور کنکلوڈ کر دوں میں بات کو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہم جو غلط ہو رہی ہیں چیزیں، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور نہ اس پہ بات کرتے ہیں، نہ بات کرنا پسند کرتے ہیں. یہ جب معاشرہ لے کر اس طرح کے ایٹیٹیوڈس لے کر ہم کسی بھی جگہ پر بیٹھتے ہیں، کسی عہدے پر بیٹھتے ہیں، کسی پارلیمان کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی دفتر کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی ہم تو ایک ہم لگا لیتے ہیں جی اپنے اوپر بینر لگا لیتے ہیں کہ جی اسلامی مملکت ہے. ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا. رجحانات پائے جاتے ہیں، پلیز خدارا اس کو ایکسیپٹ کریں. اور ان رجحانات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس کا رد عمل جس طرح عظما نے بتایا ویسے ہی ہمیں نظر آتا ہے. اب آپ نے یہ بات کی کہ عورتوں کی رسائی کیسے ممکن ہو سکتی. دیکھیں قانون جب تب بنتے ہیں اور قانون بنائے جاتے ہیں لوگوں کی تحفظ کے لیے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، ان کو ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے. جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ صورتحال ہے وہ جو انسٹیٹیوشنز اس میں پورا نہیں اتر پاتے تو نئے قوانین بنتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ کسی کی خواہش کے مطابق نہیں بنتے، جب حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں تو تب یہ بنائے جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو انسیڈنس ہے وائلنس کا انکریز ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی انکریز ہو رہا ہے. بہت سارے اس کے پیرامیٹرز ہیں، اس پہ انڈیکیٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ علیحدہ ایک بحث ہے، لیکن ہو رہا ہے. ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس طرح کے قوانین چاہیے جس میں عورتیں، لڑکیاں، بچیاں محفوظ ہوں، اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہوں اور وہ معاشرے کے اندر محفوظ ہوں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب قوانین بنتے ہیں تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں. لیکن میرا اس میں یہ پرسنل رائے ہے، اس میں آپ کا اور لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. جو میری اپنی ایکسپیرینس مجھے بتاتا ہے 25 سالوں کا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نے خود قوانین بنتے ہوئے دیکھے ہیں، قوانین پہ اطلاق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قوانین پہ اطلاق نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب قوانین عوانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو اس کی کانٹ چانٹ ہوتی ہے، یا اس کو جس پورے کے پورے جو گورنمنٹ اور لیگل پریکٹسز کے اندر جو سسٹمیٹک بیریئرز ہمیں نظر آتے ہیں وہ قوانین تک رسائی کے لیے ایک بڑا ہی نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین یا جو بھی ہے وہ قانون تک رسائی نہیں کر پاتے. اور اس کا جو سب سے سیریس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسٹرکچرز کی طرف چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں تک ریچ آؤٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. آپ کی طرف آتی ہوں. ان سے میرا ایک سوال ہے کہ جو پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس بل ہے 2016، تو آپ ایک ایسے ایک ادارے میں ہیں جو کہ جس کے تحت اس قانون کے تحت وہ ادارہ بنایا گیا، واک وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر. تو مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ چونکہ جو آپ کا ادارہ ہے اور یہ سینٹر ہے یہ ملتان اور اس کے گرد و نواح کے ایک بڑے علاقے کو کور کرتا ہے اور بہت زیادہ خواتین وہاں سے رابطہ بھی کرتی ہوں گی واک کے ساتھ. میرا منیزہ بٹ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ موجودہ بل جو ہے
کیا اس سے خواتین مستفید ہوتی ہیں اور یہ کس حد تک ان کو سپورٹ کرتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں کہ پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کی امپلیمنٹیشن ہے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان 2017 سے کام کر رہا ہے. اور یہاں پہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ ام لیلا نے بھی ایڈ کیا کہ ہمارے پاس جو انسیڈنٹ ہے ڈومیسٹک وائلنس یا وائلنس کے کیسز کا وہ پرٹیکولرلی ڈے بائی ڈے انکریز کر رہا ہے. ابھی اس میں امپلیمنٹیشن میں جو ایک سنگل سینٹر کام کر رہا ہے وہ ملتان کا سینٹر کام کر رہا ہے جس کا ایریا آف جورسڈکشن ڈسٹرکٹ ملتان ہے اور ہم ملتان کے ایریا کو کور کر رہے ہیں. اور پر اینم ہماری جو ریشو ہے کیسز کو ڈیل کرنے کی، رجسٹر کرنے کی اور ان کو سروسز پرووائڈ کرنے کی وہ ڈے بائی ڈے انکریز کر رہی ہے. فار انسٹنس اگر میں صرف ایکٹ کی بات کروں تو ایکٹ میں ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم 1200 کیسز پر اینم رجسٹر کریں گے اور ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے. اور اگر ہم صرف لاسٹ ایئر کا نمبر دیکھیں تو وہ 2300 پلس کیسز ہیں. اگین وی آر پرووائڈنگ، ہم تمام سروسز انڈر ون روف پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ویمن پولیس اسٹیشن کی سروسز ہیں، پروسیکیوشن کی سروسز ہیں، لیگل ایڈ موجود ہے جو کہ ہمارے پاس اے جی ایچ ایس کی سپورٹ سے ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس میڈیکل لیگل سیکشن ہے جو کہ آلریڈی رجسٹرڈ ہے. ہم ایم ایل سی کے لیے بھی وہیں پہ اس میں سروسز لیتے ہیں اور ایم ایل سی فوری طور پہ کنڈکٹ کر کے سروائیور کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں. اگین ہمارے پاس جو میڈیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کا سیکشن ہے وہاں پہ ٹیم آف سائیکالوجسٹ اویلیبل ہے اور میڈیشن آفیسر، کاؤنسلنگ آفیسر موجود ہے جو کہ فائنلی اس کو میڈیٹ کرا کے پروسیس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم اس کو فالو اپ میں رکھتے ہیں کیسز کو. جہاں تک بات پروویژن کی ہے، سروسز آر بینگ پرووائڈیڈ. اگین جو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، ابھی بات ہو رہی تھی لاز کے اوپر بھی اور امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی اور نئے لاز بننے کے اوپر بھی. وہاں میری ہمیشہ ایک ہی آبزرویشن اور ہمیشہ ایک ہی سٹانس رہتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی قانون کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے رادر دین نئے لاز بنا لینے کی. اب امپلیمنٹیشن میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ سروسز ہیں اس کو اپ گریڈ کریں، اس کے پروٹوکولز ریوائز کریں، ہم ان کے ایس او پیز میں جہاں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ہم اس کو چینج کریں. اور جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے ہمیں سپورٹ چاہیے ان کو بھی سینسٹائز کریں کہ یہ جو ایک یونیک نیچر کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ہم اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور مزید اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ریشم، دو چیزوں پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ بھی بہت گراس روٹ پہ خواتین کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو تشدد کی قبولیت ہے وہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کہیں یہ تشدد ہمارے رسم و رواج کا حصہ تو نہیں بن گیا. وائلنس، تشدد کے حوالے، خواتین کے اوپر تشدد، اس کے بارے میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں اور ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان میں تو کر رہی ہوں. اور خاص طور پہ میرا فوکس یہی ہوتا ہے جب سے بھی جو بھی ہوتی ہے تو جو جتنا بھی کمیونٹی کی سطح کے اوپر کام کیا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ قبولیت جو عورتوں کی ہے یا عام طور پہ ظاہر ہے ایک رویہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں موجود ہے ذہنی طور پہ کہ تشدد کو جو پدرسری نظام جس میں ہم رہتے ہیں بچپن سے ہی اس کو قبول کرنے کا ایک ذہن بنایا جاتا ہے. وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ایک صنفی تفریق کا معاشرہ ہے جہاں کے بچے کی پرورش اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ قبول کرے، آہستہ آہستہ اس امتیاز کو، امتیازی رویوں کو صحیح سمجھے. اور اس کے خلاف جو ایک انسان کے اندر جو ایک احتجاج پیدا ہوتا ہے یا ایک لڑکی کے اندر جب تک وہ تشدد کو قبول نہ کرنا یا اس کو غلط سمجھنے کی سوچ جب تک نہیں آئے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے اور میں نے اس کو برداشت نہیں کرنا، جب تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک تو وہ عورت اس چیز کو نہیں مانے گی نا جو تشدد جس پہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ یہ والی سوچ پیدا کی جائے کہ نہیں یہ زیادتی ہے، جو بے شک میرے ساتھ ہے اس کو برداشت نہیں کرنا. یہ والی سوچ جو ہے اس کے علاوہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کمیونٹی کی سطح کے اوپر جو عام مطلب جو عورتیں ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں ہیں، جو چھوٹے شہروں میں ہیں،
جہاں بھی ہم نے کام کیا ہے. جب قوانین کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، جیسے کہ قوانین تو بہت بن چکے ہیں، یا انصاف تک پہنچنے کی بات آتی ہے، تو جن جن مسائل کا سامنا انہیں ہوتا ہے. حال ہی میں ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی ساؤتھ پنجاب کے کچھ ضلعوں میں، تو کچھ فائنڈنگز ہمارے سامنے آئی تھی، اور جس کو میں نے بھی دیکھا کہ بہت اہم کچھ چیزیں ہیں. اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ عام جو لوگ ہیں، عام طور پہ تو عورتوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی گاؤں دیہاتوں میں نا، کہ جو قوانین ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن پروٹیکشن سیلز جو اس قانون کے تحت ضلعوں کی سطح پہ کمیٹیاں بننی تھیں، اور کچھ ضلعوں میں بنی بھی ہیں، جیسے ملتان میں تو سینٹر موجود ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سرکاری حکومت کی سطح پہ سہولیات موجود ہیں، جیسے ہیلپ لائنز ہیں، یا جیسے پروسیکیوشن کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جس سے کہ اس کا مقصد ہی فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ایک سہولت موجود ہے. لیکن جتنی بھی یہ سہولتیں موجود ہیں یا جتنے بھی قوانین ہیں، اس کے بارے میں جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی، عام عورتوں میں اویئرنیس نہیں ہوگی، مردوں میں نہیں ہوگی، کمیونٹیز میں نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پولیس تک ایکسیس ہی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے پروٹیکشن سیلز ہیں یا پولیس اسٹیشنز ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہوتی ہیں. جو دور دراز دیہاتوں کی رہنے والی کمیونٹیز ہیں، عورتیں ہیں، ان کی موبلٹی کا مسئلہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ تحصیل کی سطح پہ تو ہوں. لیکن جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں، ان کے مسائل یہ ہیں کہ ان کو پورا انفراسٹرکچر مہیا نہیں کیا گیا. اور وہاں پر ملتان میں کچھ ضلعوں میں ہم نے ملتان ڈویژن میں دیکھا ہے کہ وہاں پروٹیکشن سیل موجود ہیں، لیکن وہاں پہ صرف ایک سرکاری آرڈر کے اوپر پولیس اسٹیشن میں ایک کونے میں ایک آفیسر اور کچھ فرنٹ ڈیسک آفیسرز کو بٹھا کے ایک پولیس سیل بنا دیا گیا عورتوں کے لیے. لیکن وہ اتنے ہجوم میں ہے کہ کوئی بھی خاتون آ کے کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ اور سیفٹی کے ساتھ اس پولیس خاتون آفیسر کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر نہیں کر سکتی. وہ خود پولیس آفیسر بتاتی ہیں کہ ہمیں کتنی مشکلات ہیں. ایون یہ کہ پولیس ان کو فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پہ کہ وہ عورتوں کی بات کو سن سکے، اتنے شور میں وہ کام کر رہی ہیں. اور جو وہاں ایون پولیس آفیسرز جو کام کر رہی ہیں لڑکیاں، ان کے لیے واش روم تک موجود نہیں ہے، اور ان کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں. وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو پولیس آفیسرز خواتین ہیں، ان کے لیے ان کو گاڑی نہیں ملے گی، ان کو ریسورسز نہیں ملیں گی. انہوں نے کہا کیونکہ لا کے مطابق بعض اوقات بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہاں پولیس اسٹیشن نہیں آ پاتی یا سینٹرز میں نہیں آ پاتی، تو وہاں پہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا کہ ہم ان کو ریسکیو کیسے کریں، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے یا نام نہاد ایک وہ سہولت موجود ہے. دوسری یہ ہے کہ بہت سارے جیسے قانون اینٹی ریپ لا میں بھی ہے کہ عورتوں کی وہ تفتیش کرنے کے لیے، پروسیکیوشن کے لیے خاتون پولیس آفیسر کا ہونا ضروری ہے. لیکن وہ قوانین میں تو کی حد تک تو رہتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کی کتنی تعیناتی کی ضرورت ہے، ہر پولیس اسٹیشن میں خواتین موجود نہیں ہیں، اس کے حساب سے بہت ہی کم ہے. تو پھر پولیس آفیسر تو نہیں کر سکتی. اور جہاں ہیں مثلا اگر ایک ڈسٹرکٹ میں 9 یا 10 تھانے ہیں تو ایک پولیس آفیسر ہے تو وہ ساروں میں وہی کام کر رہی ہے، تو وہ اوور برڈنڈ ہو گئی. اور اگر کوئی مطلب سروائیور خاتون آتی ہے اور اس کا میڈیکو لیگل کروانا پڑتا ہے، تو وہ پولیس خاتون آفیسر ہی اس کے ساتھ جاتی ہے. جب بھی ہم نے کام کرنا ہے حکومتی سطح پہ بھی جہاں بھی، تو 4 اصولوں کا ہم نے خیال ضرور کرنا ہے. ایک کانفیڈینشیلٹی یعنی رازداری، ایک عورت کا تحفظ،
یعنی جو متاثرہ خاتون ہے اس کا تحفظ، ایک اس کی رسپیکٹ اور نان ڈسکریمینیشن. یعنی اچھا ہم وہ جو خاتون ہے اگر وہ پولیس اسٹیشن میں مردوں کے ہجوم میں سے گزر کے وہاں تک پہنچے گی پروٹیکشن سیل تک، تو اس کی نہ تو اس کی سیفٹی کو انشور کیا جا سکتا ہے، نہ کانفیڈینشیلٹی، کیونکہ وہ عورتیں، بہت ساری عورتیں تو اس وجہ سے بھی نہیں آتی کہ اگر ان کے خاندان کے مردوں نے ان کو دیکھ لیا آتے ہوئے تو ان کے لیے تو یہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ تھانے گئی ہے وہ کرنے کے لیے. تو جو اصل میں تو ہمیں ان بنیادی اصولوں کو مد نظر ہی نہیں ہم رکھ رہے کہ اس کا تحفظ، اس کو زیادہ ولنریبل تو نہیں ہم بنا رہے کہ وہ سہولت لے کے وہ زیادہ تو نقصان یا میں نہیں آ رہی. اچھا بہت شکریہ ریشم صاحبہ. اب اگر آپ کو میری بات آ رہی، اب ہم حفصہ مظہر صاحبہ سے بات چیت تھوڑی سی کرنا چاہتے ہیں. حفصہ صاحبہ، ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں کی ہیں ان سب نے، پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہیں وائلنس اگینسٹ وومن کو ایریڈیکیٹ کرنے کے حوالے سے، اور جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کیا پاکستان اس پہ ایز اے اسٹیٹ کام کر رہا ہے؟ جی تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے بات کر سکوں، اور تمام سننے والوں کا بھی شکریہ. میرے سب کولیگز اور ساتھیوں نے بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹس جی بی وی کے ہائی لائٹ کیے ہیں. جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی جہاں تک میں بات کروں تو دیکھیں ایس ٹی جی جو ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی کمٹمنٹ ہے. ایس ٹی جی کو پاکستان نے اپنا نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، اینڈ دس از دا بگیسٹ کمٹمنٹ. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم ایس ٹی جی کے اوپر اپنی پروگرس دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم ایس ٹی جی 5 گول 5 کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت میجر گیپ نظر آتا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن میئرز اور گورنمنٹ نے لینے تھے، میئرز کریٹ کرنے تھے، میکینزمس ڈیولپ کرنے تھے، وہ نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ دیکھیں بیک ان ٹائم اگر چلیں تو ملٹیپل کمٹمنٹس ہیں، جن میں سب سے پہلے تو میں سیڈا کا ذکر کرنا چاہوں گی جو آل کائنڈ آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کو اینڈ کرنے کی بات کرتا ہے. میرے تمام ساتھی اس سے اویئر بھی ہیں. اور پھر اب ایک اور جو ہائی لائٹڈ ریجنلی بھی ہائی لائٹڈ کرتا ہے نمبرز کو، اور رینکنگ ایک جو ورلڈ اکنامک فورم ایک رینکنگ جاری کرتا ہے، گلوبل جینڈر انڈیکس کے نام سے وہ رپورٹ آتی ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو میں پچھلے 5 سال سے کنٹینیوسلی اس رپورٹ کو آپ سوچیں کہ فالو کر رہے ہیں. ان واٹ کانٹیکس کہ پاکستان کی رینکنگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. دیٹ از ریئلی سیڈلی آئی ایم ٹیلنگ کہ پچھلے 5 سالوں سے کنٹینیوسلی پاکستان باٹم 2 اور 3 میں آتا ہے ہمیشہ. ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے 2022 کی، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی صرف افغانستان سے بہتر پاکستان کو کنسیڈر کیا گیا ہے ان ٹرمز آف جینڈر ایکوالٹی. سو وائی دس از ہیپننگ، یہ کوسچن ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور میں اسی کو فالو کری تھی کہ ایوری ٹائم اور نئے کنٹریز بھی اس انڈیکس میں ایڈ ہو جاتے ہیں، بٹ پاکستان باٹم پہ ہی کیوں آتا ہے؟ یا سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں یا ہم تھرڈ لاسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں. سو اور ریجنلی دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کو ورسٹ کنٹری تھوڑا سا ہمیں یہ کائنڈلی بتا دیں کہ ہم سے اوپر جو 2 ممالک ہوتے ہیں ان کے نام بھی اگر آپ بتا دیں تو تھوڑا ہمیں جی میں بتا دیتی ہوں. ہم سے نیچے جو رہ جاتے ہیں میں ان کا بتانا چاہوں گی. افغانستان کرنٹ رپورٹ میں صرف ہم افغانستان سے بہتر ہیں، اور آپ افغانستان سے کیا اپنے آپ کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کمپیئر کریں تو دیر ازنٹ کمپیریزن کہ آپ افغانستان سے صرف کیا بہتر ہیں پوری دنیا میں، آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ اسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اسی طرح یا یمن سے ہم بہتر ہوتے ہیں، اور یہی 2 کنٹریز ہیں کنٹینیوسلی جن سے ہم بہتر نظر آتے ہیں. تو یہ دس از کوائٹ اے سیڈ سچویشن، اور میں نے اس کو ڈگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. when I was working previously with some of the UN organization تو ہم نے اس کو ڈگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تھی in collaboration with WDD. And we found out that کہ جو ڈیٹا یہاں سے جاتا ہے اس رپورٹ میں جس نے فیڈ ان کرنا ہے، پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ جی بی وی کا اوتھینٹیکیٹڈ فارملائز کوئی پروسیس اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے. میں فارملائز پروسیس کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ رپورٹڈ کیسز اٹھا لیں اور پولیس کے پاس وہ رپورٹڈ کیسز اویلیبل ہیں اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں تو وہ بالکل اویلیبل ہیں. کیا وہ ڈیٹا کافی ہے جی بی وی کو مہیا کرنے کے لیے؟ دس از اندر کوسچن. کیونکہ جی بی وی کے ہم سب کو معلوم ہے کہ میجورٹی آف دا کیسز جو ہیں اسپیسیفکلی اگر میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات کروں تو لوگ کیس کو رپورٹ نہیں کرتے. میجورٹی آف دا کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. اگر ہارڈلی 3% 5% آپ میکسیمم لگا لیجیے کہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں.
میں منیزہ بٹ صاحبہ آپ سے ایک کویسچن ہے، بات کی یہ سٹیٹس کی ایک تو وہ، اور دوسری بیہیویئر چینج کی جو مس حفصہ نے کی ہے. ایک تو اگر آپ تھوڑا سا کائنڈلی ہمیں بتا سکیں کہ کیا سٹیٹس کی پوزیشن ہے، اگر ہم آپ کے سینٹر کے حوالے سے بات کریں، اور اکلوتا سینٹر ہے پورے پنجاب کا، کہ جب سے اس سے یہ سینٹر بنا ہے تو کیا جو خواتین کی جو شکایت کرنے کی ہے تعداد، اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ پاس ابھی تک کا ٹوٹل نمبر جو ہے 2017 سے اراؤنڈ 9000 کیسز پلس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ٹو پرووائڈ سروسز. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ اینولی وہ انکریز کر رہا ہے، تو یس فور شور وہ ہمارے پاس ہر سال وہ جو ریشو ہے رپورٹنگ کی وہ بھی بڑھ رہی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک ڈیبیٹ بڑی کامن ہمیں سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی وائلنس بڑھ رہا ہے، اور اگین پیرلل کیونکہ ایک سینٹر موجود ہے جہاں پہ پہلے پولیس اسٹیشن میں کیسز رپورٹ ہوتے تھے، اب وہاں پہ ان کے پاس پروویژن موجود ہے کہ وہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر، جہاں پہ ان کو وہ ٹپیکل ایٹیٹیوڈز اور وہ بیہیویئر فیس نہیں کرنا پڑتا، وہ اس سینٹر میں آتے ہیں اور جن کو ریلیف ملتا ہے اوبویسلی وہ ورڈ آف ماؤتھ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو یہ ریلیف یا آپ کے یہ رائٹس انشور کیے جا سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ کنسلٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ڈے بائی ڈے نمبر انکریز ہو رہا ہے رپورٹنگ کا بھی. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی، ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں ایک سینٹر کا، تو انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز آپ ایک مطلب گڈ نیوز اور سنیں گے کہ اس ایکٹ کی انفورسمنٹ اکراس پنجاب ہونے جا رہی ہے، جس میں ایٹ وانس ہمارے پاس تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ پروٹیکشن سینٹرز جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز. یہ تو بہت اچھی آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے اس حوالے سے اس پلیٹ فارم سے. اب ایک چیز تھوڑا سا میں آپ سے، وہ بیہیویئرل چینج کی جو بات میں حفصہ کر رہی تھی، جی ان اداروں کے بننے سے، کیونکہ یہ جب ریاست کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے ادارے آتے ہیں تو آپ ملتان جو کہ ایک بہت ہی کنزرویٹو قسم کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، آپ نے بیہیویئرل چینج کیا دیکھا ہے خواتین کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو رپورٹنگ سب سے بڑا چینج ہے کہ کسی کیس کو، اور خاص طور پہ پرٹیکولرلی جب وہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے یا وائلنس کا کیس ہے، جو یوزلی وہ کہیں نہ کہیں گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ اگینسٹ ہسبینڈ ہے، اگینسٹ بردر ہے، فادر ہے ایون، جس میں ہم نے لاسٹ بھی کافی ساری شیئرنگز کی، تو اس میں ہم نے ایسے کیسز بھی رپورٹ کیے کہ جہاں پہ ریپ کیسز ایسے رپورٹ ہوئے جہاں پہ فادر کی طرف سے ریپ کیا گیا، رائٹ. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک بیہیویئرل چینج ہے بہت سگنیفیکینٹ، کہ لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ اس چیز پہ خاموش نہیں رہنا، اور اگر ایسی چیز ہو رہی ہے چاہے وہ ایون مائنیوٹ لیول پہ بھی ہے تو وہ لوگوں میں رپورٹنگ انکریج ہو رہی ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرنا پریفر کرتے ہیں، اور obviously اپنے رائٹس کو انشور کرنے کے لیے وہ ایون پولیس اسٹیشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہاں پہ بھی جانے سے وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے. تو دیٹ از اے پازیٹیو چینج کہ مطلب ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے، اور یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ سنا جائے گا ان کو، اور ان کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے گا جیسے وہ رپورٹ کر رہے ہیں. عالیہ صاحبہ، آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کافی ایک لمبے عرصے 4 دہائیوں سے کام کر رہا ہے خواتین پہ ہونے والے تشدد کے حوالے سے اور ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے. سو آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ قوانین ہے، کیا وہ خواتین کو اس ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ تھی کہ کیا یہ خواتین جب آپ کے پاس آتی ہیں تو یہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ اس سارے جو پرتشدد حالات ہیں وہ اتنی دیر وہاں پہ کیوں رہیں، اور وہ کیوں نہیں کہ کسی ایسے ادارے سے رابطہ کر سکی جو انہیں ریلیف مہیا کر سکتا تھا؟ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ موجودہ قوانین خواتین کو تشدد کے خلاف کوئی پروٹیکشن یا کوئی سپورٹ فراہم کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری حکومتیں مختلف انٹرنیشنل کووننٹ کو سائن کرنے کے بعد پریشر میں بھی آ جاتی ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے جا کے پھر اپنا چہرہ بھی دکھانا ہوتا ہے، تو کبھی فیس سیونگ کے لیے، اور کبھی کبھی شاید کسی کو خیال آ ہی جاتا ہے ہمارے پریشر پہ، انٹرنلی جو آرگنائزیشنز ویمن رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پریشر میں آ کے ہماری حکومتیں قوانین تو بڑے اچھے بنا لیتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی ہم اس کے اکارڈنگلی قوانین بنا رہے ہیں، ہم بھی لیگل پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بعض اوقات قوانین تو آ جاتے ہیں اچھے، لیکن ان قوانین کے اچھے ہونے کا فائدہ جو ہے بھرپور، وہ ہماری خواتین تک یا ان کمیونٹیز تک جن کے لیے یہ قوانین بنائے جاتے ہیں بھرپور طریقے سے نہیں پہنچ پاتا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ قوانین سپورٹ کرتے ہیں، اسپیشلی یہ جو پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کا ہے، یہ بالکل ایک بڑا آئیڈیل قسم کا بنایا گیا، گو کہ اس میں بھی کچھ تھوڑی بہت چیزیں تھیں جو آبجیکشنیبل تھیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ اویلیبل جو چیز تھی اس میں سے یہ کافی بہتر ہمیں لگی کہ، لیکن اس کے ساتھ برا یہ ہوا کہ اس کی ہم نے اتنی زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کر دی کہ جیسے ہی یہ بل پاس ہوا اس کے اگلے ہی دن خواتین نے AGHS کو کالز کرنا شروع کر دی کہ جی یہ ہمارے ساتھ ایشو ہے تو آپ ہمیں فوری طور پہ ریلیف دلائیں. بری بات یہ ہوئی کہ اس ایکٹ کے اکارڈنگلی جو سٹیپس لیے جانے تھے، جو میکنزم پرووائڈ کیا جانا تھا، جو پروٹیکشنز عورتوں کو پرووائڈ کی جانی تھیں، وہ کہیں موجود نہیں. وہ اگر آج 16 سے یہ شروع ہوا ایکٹ اور آج 2022 ہے، آج تک صرف ایک سینٹر ہم بنا سکے ہیں جس کی مینیجر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں، اور اس کے پاس بھی ریسورسز کے جو حالات ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا دل نہیں کھولا اپنا جو کہ ہم جیسی آرگنائزیشنز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. جو عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کچھ کسی حد تک شیئر کیا کہ ہم نے پورے پنجاب میں ایک ڈسٹرکٹ میں ایک سینٹر بنایا، جو کہ اس ایکٹ کے انڈر ہم نے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کے سینٹرز بنانے تھے. تو جو ایک سینٹر بھی پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں ان کے پاس اپنے جوریسڈکشن کے علاوہ بہت سی آس پاس کی جوریسڈکشن سے بھی ایشوز لے کے خواتین آتی ہیں. اس سینٹر پہ اتنا زیادہ پریشر ہے، ہم چونکہ بہت قریب بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے ان کے پریشر کا، وہ تو اتنا اظہار نہیں کر پاتی اپنے پریشر کا. پھر ان کو ریسورسز فراہم نہیں کیے جا رہے. یہاں تک ایک اس پروٹیکشن سینٹر کی ایک بہت بڑی سروس ہے لیگل ایڈ، اس کے لیے بالکل ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. پھر ایک میٹنگ میں AGHS نے ان کے ساتھ جو ہے MOU سائن کیا اور اب ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ ہم کہیں کہ ایک قطرے کے برابر ہے جو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیگل ایڈ AGHS پرووائڈ کر رہا ہے واک کی عورتوں کو جو لیگل ایڈ کے لیے وہاں پہ آتی ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا برڈن کم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ برڈن اسی صورت کم ہو سکتا ہے کہ، اور اس ایکٹ کا، اس قانون کا فائدہ خواتین کو تبھی ہو سکتا ہے جب ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم ویمن پروٹیکشن سینٹر بنائے جائیں، پروٹیکشن کمیٹیز بنائی جائیں، کیونکہ اس ایکٹ کے انڈر کمپلینٹ فائل ہی ویمن پروٹیکشن آفیسر کر سکتی ہے. تو جب تک آپ یہ نہیں بنائیں گے تب تک اس قانون کے ثمرات اس عورت تک نہیں جا سکتے. گو کہ ہماری پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ، ہم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جب بات کرتے تھے، ان کو ہم انٹریکشن کرتے تھے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ جی یہ چیف منسٹر کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، یہ کیبنٹ میں آج ڈیسائیڈ، ایک ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ دارالامانس کو صرف پروٹیکشن سینٹر میں کنورٹ کرنا تھا اور ان کی آفیسرز کو وہ اختیارات دے دینے تھے کہ وہ پروٹیکشن آفیسرز کے طور پہ رول پلے کریں. تو اس سے پنجاب کی بہت سی خواتین کو بہت سہولت مل جانی تھی. تو یہ لاز موجود ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، صرف میکنزم پرووائڈ کرنے کی اور حکومت کی طرف سے تھوڑا سا بہادری سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جو خواتین آتی ہیں کیا وائلنس ان کی شکایت کے ساتھ آتی ہیں یا کیا آپ کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیگل لا فارمز کو اپروچ کرنے، لیگل کیسز میں عورتوں کے کیسز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی خلا کے کیسز کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خلا کے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. باقی جہاں پہ دیگر محرکات ہیں جس میں فائنینشیل بہت زیادہ بڑا ایک ایشو ہوگا کہ مینٹیننس پرووائڈ نہیں کی جاتی، اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے تشدد کا، وائلنس کا. وہ کسی بھی قسم کا وائلنس ہو سکتا ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ وائلنس کی قسم آتی ہے فزیکل ٹارچر کی، ان کے جسمانی طور پہ عورتوں کو مارا پیٹا گیا ہوتا ہے، تشدد کا شکار ہوئی ہوتی ہیں. تو خلا کے کیسز میں بہت زیادہ نمبر جو عورتوں کا ہے وہ جو ہے تشدد کی وجہ سے وہ خلا لینے پہ مجبور ہوتی ہیں. جاننا چاہ رہی تھی کہ اکثر جو قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس میں جو ہمارے نزدیک عوامل ہیں وہ ہے کلچر ہے، آپ کا مذہبی عناصر ہے، خاندانی روایات ہیں، جس وجہ سے ان کے جو قوانین ہیں اس حوالے سے عمل درآمد اس طرح نہیں ہوتا. جیسے یہ قوانین بن بھی جائے، ان کا عمل درآمد ہونا بھی شروع ہو جائے، لیکن کچھ جگہ پر یہ کام نہیں نہیں کر رہے ہوتے. تو میں نے آپ کو 3 وجوہات بتائی ہیں، کلچر، مذہبی عناصر اور خاندانی روایات، جو کہ ان کی راہ میں عمل درآمد ہونے میں ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں میلالا، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ان کو عمل درآمد ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ جی، سب سے جو میرا خیال ہے، آپ نے 3 جو بتائے ہیں، اس کے علاوہ جو میں سمجھتی ہوں، جو میرا تجربہ بتاتا ہے، معلومات کا نہ ہونا.
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अनअवेयर जिसकी होना। वजह से जी अनअवेयर जो जिसकी वजह से खवातीन जो है वो उस कवानीन तक रसाई नहीं होती, उनको पता नहीं कि जी। कानून को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। और दूसरी बात जी। ये कि ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन का होना, सही इन्फॉर्मेशन का होना। जी, जो जी, जो डिसइन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा फैलती है और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो कम फैलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जी, का ना होना भी एक बहुत बड़ा इसका मुहर्रिक बनता है। इसके जी, साथ-साथ जो हमने बात की कि तालीम के अंदर अगर ये चीज़ें शामिल कर दी जाएँ, बच्चों की हुँ, तरबियत के अंदर, स्कूलों के अंदर हाँ, कि जी ये इस हुँ, तरह के कवानीन मौजूद हैं और ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, जिसको हम कहते थे कि जी सिविक एजुकेशन। उसके अंदर जी, अगर आप इस तरह के एक्सक्लूसिव कवानीन की अगर आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, तो वो मेरा ख़्याल है वो एटीट्यूड्स भी उनके जो है ना, वो जब तक वो बढ़ेंगे बिल्कुल, उनको डेवलप होगा। बिल्कुल, तो वो ये मेरा जी, ख़्याल है रवादारी के साथ चीज़ें शुरू शुरू होती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें जी, समझ में बिल्कुल, आता है सालों में, वो मुझे लगता है लोकल गवर्नमेंट का एज़ एन इंस्टीट्यूशन एज़ अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट ना होना पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है। ऐसे तमाम कवानीन का जो वहाँ पे लोकल की गवर्नमेंट की सतह पर जिन्होंने इम्प्लीमेंट होना है। तो ये बिल्कुल। एक एक हमें एक नज़र आता है पैरामीटर और इंडिकेटर है जिसका ना होना इन कवानीन के इत्तलाक़ में बहुत बड़ी रुकावट बनता चला जा रहा है। सालियात रुबीना, अगर मुझे इजाज़त हो, मैं उम्मे लैला की प्रेज़ेंस का एक्चुअली फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ क्योंकि अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई और इश्यू भी एक हाँ, ऐसा है कि उनसे थोड़ी जी, रहनुमाई लेना चाह रही हूँ जी, कि उम्मे लैला साहिबा, इसमें हमारे एक्ट में उन्होंने प्रोवाइड किया, आपने कहा था कि हमने इन एक्ट्स को क्रिमिनलाइज़ कर दें, तो इससे थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा होगा, औरतों को थोड़ा-सा इसमें लोगों का होगा, उनको भी जो है क्रिमिनल्स या जो हैं एक्यूज़्ड उनको थोड़ा खौफ होगा। लेकिन इसमें तो प्राइवेट कंप्लेंट का प्रोसीजर हमें दिया हुआ है उन्होंने। तो क्या बेहतर नहीं होता कि अगर इसमें एफआईआर वाला एलिमेंट आ जाता है या इसमें सीआरपीसी को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, या आप समझती हैं कि ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है यही काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी? देखिए जैसे-जैसे कानून का इतलाक़ हो रहा है वैसे-वैसे हमें इसकी गैप्स और लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं हम उसको एक जगह पे कलमबंद कर लें और उसके बाद फिर कंसेंसस के साथ इस पे एडवोकेसी शुरू करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इसकी वजह से नज़र आ रहा है कि गैप्स रह गए हैं। तो मेरा ख़्याल है ये बात जो मैंने क्रिमिनलाइज़ेशन की थी, जब तक देखें आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे करने वाले को किस किस्म की सज़ा हो सकती है, तो लोग ज़रा थोड़ा-सा खौफ के हवाले से भी नहीं करेंगे। लेकिन कंप्लेंट का मैकेनिज़्म पर्सनल इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले तो लोग अभी तक पहुँचते ही नहीं है ना कि जी हमारे साथ ये होता है। और इसमें फिर आप ये भी देखें कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी शामिल किया गया है जो कि बहुत मुश्किल था। अभी तक लोग समझ नहीं पाते कि जी इकोनॉमिक अब्यूज़ क्या, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ क्या? तो अभी हमने कोविड के दौरान देखा कि किस तरह के साइकोलॉजिकल अब्यूज़ेज़ हुए हैं जिसकी अभी तक आपके पास आप किसी थाने में जाएँगे तो कोई आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के लिए, जिसके लिए ये जो मीडिएशन का सेंटर मुनिज़ा ने जिसकी बात की, ये बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। काम कर भी रहे हैं लेकिन इसको मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। सो इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ ही आगे लेके चलेंगे। तो जिस तरह के केसेज़ आ रहे हैं इन्हें सभी जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, मेरा ख़्याल है उसमें तो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के केसेज़ आपके सामने अभी गुज़रे हैं नज़र से, उसमें तो मेरा ख़्याल है रद्द-ए-अमल भी हमारा यही होना चाहिए कि ऐसे परपेट्रेटर्स को सज़ा मिलनी चाहिए और वो ज़रूर बहुत शुक्रिया, कानून के दायरे में मिलनी चाहिए। लेकिन वो बहुत पर्सनल शुक्रिया। पर्सनल की जो बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, उस पे फिर किसी और दिन आपसे बैठ के बात होगी जी, कि जी, पर्सनल सतह बेशक। पर लोग कितने हाँ, कंफर्टेबल होते हैं करने बिल्कुल, में। बिल्कुल। अच्छा हफ्सा मैं साहिबा आप आखिर सुन में रही हैं? सिर्फ अगर इजाज़त हो अहमद और रुबीना, सिर्फ एक हाँ जी, कंक्लूडिंग बात करना चाहूँगी जी, कि जी। ये एक्ट आ गया हुआ है, उस हवाले से हमारे कंसर्न्स ये हैं कि एक तो इनके हवाले से फौरी तौर पे जो है ना रूल्स नहीं अभी तक बनाए गए। तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए कोई लॉबी करें या प्रेशराइज़ करें किसी भी तरह से बिल्कुल, गवर्नमेंट को कि इसके बिल्कुल, अकॉर्डिंगली जो कि 120 डेज़ के अंदर-अंदर इस एक्ट के आने के अंदर-अंदर उनको 120 डेज़ के अंदर ये रूल्स बनाने थे गवर्नमेंट को। तो वो रूल्स बिल्कुल। बनाए फौरी तौर पे और फौरी तौर पे इसके अकॉर्डिंगली जो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाने थे, वो लाज़मी तौर पे बनाए जाएँ ताकि अब तभी हम इस एक्ट का फ़ायदा बिल्कुल, उठा सकें। हमें बिल्कुल। मुनीज़ा भट्ट साहिबा ने इस प्लेटफ़ॉर्म से खुशखबरी तो सुनाई है कि चंद ही दिनों हाँ, में जो हाँ, है बिल्कुल। तमाम अज़ला में वो नोटिफ़ाई हो जाएँगे और हम उम्मीद करते हैं कि नोटिफ़ाई हो जाएँगे। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने शिरकत की, मिसालिया का, थैंक हफ्सा मज़हर साहिबा का, उम्मे यू। लैला साहब का, जी, रेशम अदनान साहिबा का और मुनीज़ा भट्ट साहिबा का ख़ुसूसी शुक्रिया कि वो बहुत शॉर्ट जी, नोटिस पे उन्होंने हमारे जी, साथ राब्ता किया और उसमें शिरकत की। ये जो मसला है, ये बहुत संगीन मसला है और इसकी संगीनी का जो अहाता करना वो शायद मुमकिन नहीं है 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल। और हम इस हवाले से जो इस तरह के वेबिनार्स और
वेब शो है, उसका सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे।